Multan, Lahore, Karachi, Faisalabad. This is Must FM 103 Network. अस्सलाम वालेकुम। मस्त एफएम 103 मुल्तान का लाइव स्टूडियो में आपके साथ आपका अपना मेज़बान इसरार चौधरी। जी लिसनर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? सेहत मिजाज कैसे हैं? मौसम बहुत खूबसूरत है और लगता है कि बारान रहमत हुआ चाहती है। तो जी मस्त एफएम 103 के स्टूडियो से एक बार फिर प्रोग्राम लेकर हम हाजिर हैं। प्रोग्राम हम अवाम, इस हिस्से का पहले भी प्रोग्राम हो चुका और उसकी दूसरी कड़ी जो है हम ये आप तक पहुंचा रहे हैं और बताते चलें कि ये प्रोग्राम शऊर तरक्याती तंजीम उजाला प्रोग्राम आवाज़ फाउंडेशन की इश्तराक से आप तक पहुंच रहा है। कोविड-19 कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से आगाही के पैगामात, कोरोना बारे आप तक मालूमात की पहुंच अहम फरीजा है। जी आज के हमारे मेहमान डॉक्टर हमायूं शहजाद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तिब की दुनिया से तो आप हैं ही, उसके साथ आपका ताल्लुक शऊर तरक्याती तंजीम के आप चेयरमैन हैं। हमारे साथ दूसरे जो मेहमान हैं आज आप शाहिद महमूद अंसारी साहब, आप सदर हैं शऊर तरक्याती तंजीम के और कोऑर्डिनेटर हैं उजाला आगाही प्रोग्राम मुल्तान के। तो ये दोनों मेहमानों को हम स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर मायूं साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जरा माइक के करीब हों और ताकि लोग तक, हम कहते हैं कि माइक के जितना करीब होंगे आप लोगों के दिलों के भी उतने पास होंगे कानों के जरिए। यकीनन बताइएगा खास तौर पर कि ये जो प्रोग्राम है उजाला प्रोग्राम, इसके हवाले से बताइए, कोरोना के हवाले से जो काम किए गए, आपका एक्सपीरियंस आम पब्लिक से ज़्यादा है। आप माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं, उसके साथ साथ इस इदारे के चेयरमैन भी हैं। जी प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिब में एक बड़ा मशहूर मकूला है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी एहतियात इलाज से बेहतर है। शऊर तरक्याती तंजीम और ये जो उजाला का प्रोग्राम है, हमारा सारा फोकस, देखें जो इसका इलाज है या जो मरीज़ हो जाते हैं उनका हस्पतालों में सेंटर्स में इलाज हो रहा है। हमारा काम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शऊरी आगाही देनी है ताकि वो इस बीमारी से बच सके, उनको ये बीमारी हो ही ना। तो हमारा सारा जो जितना भी हमारा फोकस है वो इस चीज़ के ऊपर है। तो हमारी जो तंजीम है, हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत सारे मेडिकल सेंटर्स हमारी तंजीम के नीचे काम कर रहे हैं। हम उनके थ्रू लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शऊर देते हैं। देखें उसका एक फ़ायदा ये है कि जो सेंटर्स पे, जो मेडिकल सेंटर्स पे लोग आते हैं वो बीमार होते हैं, वो आम आदमी नहीं होते, वो ज़्यादा, इसको हम कहते हैं रिसेप्टिव होते हैं। वो उनके अंदर ज़्यादा ये एक होता है कि हम जो बात सेहत की उनकी करें वो ज़्यादा उसको कैच करते हैं, वो ज़्यादा उसको समझ सकते हैं। तो हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें शऊरी आगाही और इस बीमारी से, इस वबा से बचने के मुख्तलिफ तरीके और कैसे एहतियात करनी है घर में, मुआशरे में, ये सारा कुछ उनको बताते हैं। और हमारा ये प्रोग्राम जो है वो किसी चंद मखसूस लोगों तक महदूद नहीं है, ये तमाम कम्युनिटी के लिए है, जितने भी लोग हैं। और इसी हवाले से हमने तमाम कम्युनिटी को इस मूजी मर्ज से, इस वबा से बचाना है हमने। डॉक्टर साहब ये बताइएगा खास तौर पर कि आप एक डॉक्टर हैं और जब आप तक लोग आते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे जानने वाले जो कोरोना का शिकार हुए, पेशेंट उनके पास आते हैं और ख़ास तौर पर जो जीपीज हैं उनके पास जब आते हैं तो वो ना एहतियात करते हैं, ना मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ना ग्लव्स पहनते हैं, ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। और जब डॉक्टर साहब उनसे कहते हैं कि आप SOPs को फॉलो करें, तो एक तो आजकल ये बात बड़ी मशहूर है कि कोरोना ख़त्म हो गया है, दूसरा उसरा की यादें ना जिल मौत आसी तो वाल डिठा वैसे आवनी रहे। तो वो डॉक्टर्स भी उन मरीज की नाअहली की वजह से बीमार हो जाती हैं, जिनसे वो बहुत सारे पेशेंट्स का इलाज करने से कासिर हो जाती हैं। तो ये क्या आप जरा बताइए कि ये क्या है? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसका हम जो काम है, जो आपने बात की है,
اس کو ہم اپنے جو میڈیکل سینٹرز ہیں اسی کو ہم فوکس بنا کر اسی کے تھرو ہم سارا کچھ کرتے ہیں. مثال کے طور پر اب ہمارے جو سینٹرز ہیں اس کے ایس او پیز ہیں, وہاں پر سب سے زیادہ لوگوں کو ایک جب وہاں انٹر ہوتے ہیں یا داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے انہیں اسی وقت ہم اس کا شعوری آگاہی دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر ان سینٹرز پہ کوئی بھی عام مریض چاہے وہ بیمار ہے یا نہیں ہے بغیر ماسک کے جب اندر داخل ہوتا ہے تو وہاں ہمارے جو کارندے ہیں وہ فوراً اس کو اچک لیتے ہیں, ہاں جی آپ کے پاس ماسک نہیں ہے آپ اندر نہیں گھس سکتے. جیسے دکانداروں نے تو ویسے ہی لگایا ہوا نا جی کہ ماسک بغیر اندر نو سروس نو یہ, لیکن ہم عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ آدمی جب وہاں رکتا ہے پھر ہم اس کو کہتے ہیں اگر اس بعض اوقات یہ بھی تھوڑی سی یہ ہے کہ لوگ تھوڑی سی منافقت کا شکار ہیں, جیب میں ماسک پڑا ہوا ہے باہر نکل کے پھر رہے ہیں, جب کوئی ضرورت پڑی خراب ہو جائے گا نا دوبارہ نہ حالانکہ ڈیلی چینج کرنا چاہیے ماسک. وہ اس کو دوبارہ سے یہ منافقت ہے, ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ منافقت نہیں کریں, یہ بچوں. پچھلے پروگرام میں شاہد صاحب سے بات ہو رہی تھی, شاید انصاری صاحب سے ہم دوبارہ بھی بات کریں گے, لیکن انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ان سینٹرز پہ آپ لوگ خاص طور پر صرف یہ نہیں کہ آپ ان مریضوں کو واپس بھیج دیتے ہیں بلکہ آپ ان لوگوں کو خود سے ماسک دیتے ہیں, یہ لیجیے آپ فری آف کاسٹ لیں اور اپنے مریض کو چیک کروائیں. پھر جب وہ نکال لیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کو پھر یہ تعلیم دیتے ہیں کہ یہ ایک بچاؤ ہے, یہ فیشن نہیں ہے. آپ جب بھی باہر نکلیں اپنی فیملی کے ساتھ نکلیں یا خود نکلیں تو باہر نکلنے کا مطلب ہے گھر میں جو مرضی کریں لیکن باہر آپ نے فوری طور پر ماسک لگانا ہے اور پھر نکلنا ہے. اسی طرح ہم نے اپنے تمام سینٹرز پر فری آف کاسٹ ماسک سینٹر بنائے ہوئے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے یا گھر بولیں پہلے یہاں سے ماسک لیں اس کے بعد اندر آئیں. تو یہ پہلا جو ان کو شعوری جو جھٹکا لگتا ہے نا اس سے ان کو اس کی افادیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے. تھوڑا سا ان کو بتاتے بھی ہیں. اچھا ایک اور چیز میں یہاں کرتا ہوں, کچھ لوگوں نے ماسک لگایا ہوتا ہے ناک سے نیچے منہ سے نیچے آ رہا ہوتا ہے تھوڑی پہ لگا ہوا ہے. بھائی یہ فیشن نہیں ہے, یہ بچاؤ ہے, اور اگر بچاؤ کرنا ہے تو اسے پورا ناک کے اوپر لے کے جائیں. بالکل درست فرمایا ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف دوبارہ بھی آئیں گے. اور اس وقت ہم جاتے ہیں جناب شاہد مقبول انصاری صاحب. شاہد صاحب آپ کا ایکسپیرینس اوور آل, آپ سول سوسائٹی فورم کے وائس چیئرمین بھی ہیں, آپ ہمیشہ کمیونٹی میں ہی نظر آتے ہیں, آپ عام پبلک میں نظر آتے ہیں, پبلک کی بندے ہیں آپ پبلک کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ عام پبلک کے لیے آپ نے کیا کیا اور عام پبلک سے آپ کس تعاون کی امید کرتے ہیں؟ پبلک جو ہے وہ تو ہم تو کافی ماہ گزر چکے ہیں جو پبلک کے ساتھ ٹچ ہیں اور لوگوں کو بتاتے چلے آ رہے ہیں. ہمارا جو کام ہے تبلیغ کرنا, ہم کر رہے ہیں. اب پبلک کی طرف سے رسپانس کیا آ رہا ہے, کبھی مایوسی پر مشتمل رویہ سامنے آتا ہے تو کبھی بہت سارے معاشرے میں ایسے افراد بھی ملتے ہیں, ایسے گروپ بھی ملتے ہیں جو ہماری باتوں کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں. آج کل کی جو صورتحال ہے, ہم اپنا جو اجالا پروگرام ہے اس کے تحت جو ہم کام کر رہے ہیں اس پہ ہم آج کی صورتحال پہ ہم ہمارا فوکس بڑھانا چاہتے ہیں. اور یہ کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات پنپ رہی ہے کہ شاید کرونا وائرس ختم ہو چکا ہے. اب لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اب آپ کو معاشرے میں ماسک پہنے ہوئے لوگ 5% نظر آئیں گے. آپ شاپ کیپرز کے پاس جائیں گے تو وہاں تو بالکل نہیں ہے نا, یہ ماسک ہی ختم ہو چکا ہے. اب ایڈمنسٹریشن کی جانب سے بھی وہ رولز اینڈ ریگولیشن پر عمل درآمد کراتے ہوئے عید کی شاپنگ ہے, جمع غفیر ہے, بچے بھی ساتھ ہیں, تو وہ کچھ نظر نہیں آ رہا. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا ہماری ایڈمنسٹریشن کو کہ وہ ہر بازار کے ہر مارکیٹ کے انٹرنس پہ اگر اپنے بندے کھڑے کر دیتے بغیر کسی ماسک والے کو اندر انٹر نہیں ہو رہی, بڑا آسان سا کام تھا, لیکن نہیں ہو پا رہا. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے لوگوں کا جمع خبیر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ہمارے لیے یہ لمحہ فکری ہے, بینگ اے سوسائٹی کے نمائندہ ہونے کے ناطے, یا ہم اپنے شہریوں سے محبت اور لوگوں کی زندگیاں, ہمارے لیے بھی جہاں ہماری اپنی زندگی اپنے لیے عزیز ہے تو لوگوں کی زندگیاں بھی ہمارے لیے عزیز ہیں. تو ہم تو لوگوں کو یہ تبلیغ کاری کرتے آ رہے ہیں, کرتے رہیں گے کہ خدا را اپنے آپ کو بھی بچائیے اور دوسروں کو بچانے کا سبب بھی بنیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں کو یہ غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ اس کی وبا ختم ہو چکی ہے, اب ہم فری ہو کر معاشرے میں نارمل روٹین میں واپس آ چکے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ عالمی ادارے بھی یہ کہہ رہے ہیں, حکومت پاکستان بھی یہ کہہ رہی ہے, سب طبی ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں ابھی یہ وبا ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہے. اور وبا کے گھومنے کا جو ایک نقصان ہے وہ کسی بھی وقت کسی بھی معاشرے کے کسی بھی بندے کو جکڑ سکتے ہیں.
اس میں یہ وبا ایسی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ یہ غریب ہے، یہ کسی اعلیٰ پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، یا یہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، تو وہ جس کو جکڑنا ہے وہ جکڑ لیتا ہے. سر نشتر یونیورسٹی کے جیسے وائس چانسلر صاحب جو ہیں، اب ان کے ایک مایناز ڈاکٹر دنیا بھر میں ان کا نام، تو وہ بھی شہید ہوئے اسی بیماری کی وجہ سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاملہ بہت بڑا ہے، اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جب تک ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس لیول پہ نہیں رکھیں گے، ہم احتیاط نہیں کریں گے. ساری زندگی موجود ہے جی. اگر آپ کچھ عرصہ عید اکیلے میں کر لیں، تنہائی میں کر لیں. آج کل واٹس ایپ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ فون پہ رابطے کر سکتے ہیں، آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں. سو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا. تو میرے یہ بات کرنے کا مقصد تھا، کیونکہ ابھی ہمارے لیے 3 بڑے ٹارگیٹ آ رہے ہیں جس پہ لوگوں کا ہیوج گیدرنگ ہوتی ہے. مثلا عید آ رہی ہے، عید کے بعد پھر محرم الحرام آ رہا ہے، پھر وہ 12 ربیع الاول آ رہا ہے. اس موقع پر حکومت کو اور ہمارے لوگوں کو، ہمارے جو شہر کے، ہمارے جو معاشرے کے جو لیڈران ہیں، ان کو سوچنا ہوگا، سوچ و بچار کرنا ہوگا. جذبات میں آنے کی بجائے ہمیں حقیقت پر مبنی رویے اپنانے ہوں گے، تب جا کر ہم لوگوں کو بچا سکتے ہیں. اب میں بتانا چاہ رہا تھا، ابھی جو ایک ایگزامپل جو ہم نے ملتان میں دیکھی ہے، نشتر کے وائس چانسلر صاحب اس وبا کا شکار ہوئے. قیوم خوقانی صاحب تھے، پاکستان کے ایک بہت بڑے ادارے کے نمائندے تھے، وہ اس کا شکار ہوئے. اس طرح بے شمار ڈاکٹر صاحبان جو ہیں، جو علاج کرتے کرتے خود اس کا شکار ہو جاتے ہیں. ہماری نرسز شکار ہوئی ہیں، ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف کے لوگ شکار ہوئے ہیں. تو یہ الارمنگ صورتحال جو ہے ابھی ہے. ہمیں لوگوں کو چاہیے کہ لوگ بالکل اس سے غفلت کا مظاہرہ نہ کریں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، لوگوں کو بچانے کا سبب بھی بنے. اور میں یہ ایک آج آپ کے ایف ایم ریڈیو، کیونکہ یہ جو ریڈیو ہے ایف ایم 103، یہ عوام کا ریڈیو ہے، اسے لسنرز کی جو تعداد ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ لاکھوں میں ہے. اسے ریڑھی بان بھی سنتا ہے، اسے جو ہے موچی بھی سنتا ہے، چائے والے ہوٹل والا بھی سنتا ہے، اسے رکشے والا بھی سنتا ہے. میرا ان سے اپیل ہے کہ خدا را آپ خود بھی ماسک لگائیے، اور جن لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوتا ہے، آپ ان کو بھی کہیے کہ وہ بھی ماسک پہنیں اور سماجی فاصلہ رکھیں. ہمارے یہاں سماجی فاصلے کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، اس میں کیونکہ مس ایف ایم 103 کی ایپ اگر آپ لسنر سن رہے ہیں تو آپ اپنے آئی فون یا اینڈرائڈ فون میں بالکل پلے اسٹور میں جائیے اور مس ایف ایم 103 کی جو ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے، اور دنیا میں کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمیں سنا جاتا ہے اس ایپ کے ذریعے. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بھی ہے، اس کے تھرو بھی سنا جاتا ہے. ہم نے کمرشل بریک کی طرف جانا ہے. کمرشل بریک ہے جی، دین اس کے بعد ہم واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. مس ایف ایم 103 ملتان، Multan, Lahore, Karachi, Faisalabad. This is Must FM 103 Network. Number 1 hit music station. This is 103. جی لسنرز، کمرشل بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسرار چودھری، پروگرام ہے آپ سب کا ہم عوام. اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ ایسے عوامی مسائل کو اجاگر کیا جائے جس میں عوام کی بھلائی ہو، ان کی مدد کی جائے، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ ہم کیا کچھ آپ کے لیے کر رہے ہیں اور آپ کو بھی اس پر کیسے عمل کرنا ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارے ساتھ آج جو اسپیشل پروگرام ہے اس کا موضوع کورونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی کا پیغام ہے. یہ پروگرام شعور ترقیاتی تنظیم اور اجالا پروگرام آواز فاؤنڈیشن کے اشتراک سے پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد محمود انصاری صاحب، آپ صدر ہیں شعور ترقیاتی تنظیم کی. ان سے بات کر رہے تھے، ہم اسی جگہ سے دوبارہ جوڑتے ہیں اس بات کو. جی بات کمپلیٹ کیجیے گا. جی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اب وقت ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں اور یہ ذہن میں رکھ لیں یہ وبا بھی موجود ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت پاکستان نے اگر کچھ نرمی کا لاک ڈاؤن کے حوالے سے کوئی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے یا ڈاکٹر صاحبان محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں پھر بھی احتیاط برتنی ہوگی.
اور احتیاط کا ایک آسان ذریعہ جو ہے وہ فیس ماسک کا استعمال ہے، سینیٹائزر کا استعمال ہے، صابن کے ساتھ ہاتھ دھونے اور سماجی فاصلہ ہے۔ سماجی فاصلہ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہو جائیں یا ملنے والوں سے قطع تعلق ہو جائیں، لیکن یہ کہ کم سے کم ملیں، کچھ 4-5 فٹ کے فاصلے میں بیٹھ کے بات چیت کریں، ضرورت نہ ملیں، بلا ضرورت نہ ملیں، اور کچھ ضرورت ہو تو ملیں، اور گھر سے بھی ضرورت کے وقت ہی نکلیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر گھر کی کسی نے ایک شاپنگ کرنی ہے تو پورے گھر پورا ٹبر باہر نکل آیا اور پوری گیدرنگ جو ہے آج کل ہم بازاروں میں مارکیٹوں میں اس طرح دیکھ رہے ہیں، کسی ایک نے اگر کوئی چیز خریدنی ہے اس کے ساتھ پورا ایک ہجوم ہے۔ جی جی، ہماری جو شعور ترقیاتی تنظیم ہے اس نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جہاں ہم اپنے میڈیکل مراکز میں ہم نے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھی آپ آئیں، آپ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے کسی بھی مرض کے حوالے سے، تو وہاں پر فیس ماسک بھی دیے جاتے ہیں، سینیٹائزر کا استعمال بھی کرایا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے پبلک پلیسز پہ ہم نے فیس ماسک بھی تقسیم کیے، سینیٹائزر بھی تقسیم کیے، اور یہ بلا شبہ ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیے گئے۔ مقصد یہ تھا لوگوں کو اس طرح مائل کرنا تھا کہ لیجئے ہم آپ کو یہ چیز فراہم کریں، آپ بھی پہنیں، اور لوگوں کو بھی تلقین کریں کہ وہ بھی ان چیزوں کا استعمال کریں۔ اب چونکہ وقت جیسے جیسے گزرتا چلا جا رہا ہے، میں کل بھی ایک رپورٹ عالمی ادارے کی پڑھ رہا تھا، اس میں بتا رہے تھے کہ ابھی اس کی جو ہے ویکسین جو ہے نا تیاری کے مراحل میں ہے، اور 3-4 ممالک ایسے ہیں جو اس کو تیار کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی ٹائم لگے گا، ابھی ہمیں صبر کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی جو ایڈوائزرز ہیں ہیلتھ کے حوالے سے انٹرنیشنلی وہ سب یہ ایڈوائز کر رہے ہیں آپ فی الحال جو ہے اپنے ریسورسز کے تحت اپنے آپ کا دفاع کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ تو وہ بچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے فیس ماسک ہیں، یہ عام جو چیزیں ہیں احتیاطی تدابیر۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیے گا، بات ہو رہی تھی عام لوگوں تک جو بیمار ہیں اور جو روٹین کے عام بیماریوں میں ہیں، اور خاص طور پر ان کے ساتھ جو صحت مند لوگ ہیں، جو ان کے اٹینڈنٹ ہیں، جو ان کا خیال رکھنے والے ہیں، ان کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں؟ جی، اس سے پہلے میں تھوڑا شاید محمود انصاری کی بات کو آگے بڑھاؤں۔ مختصراً انہوں نے جو بہت سارا ہجوم جو ہمارے مارکیٹس میں عید کی وجہ سے اس کی بات کی ہے، تو اس میں ہمیں کہیں بھی انتظامیہ نظر نہیں آتی، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس میں ایک بہت اچھا کام کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایک بہت ہی انقلابی پروگرام کرونا ٹائیگر فورس کی شکل میں دیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس فورس کو مارکیٹس کے اندر ڈپیوٹ کیا جائے تو وہ اس چیزوں کے اوپر ان جو ایس او پیز ہیں مارکیٹس کے اندر جو دکاندار اس وقت نہیں فالو کر رہے، تو اس کرونا ٹائیگر فورس کے ذریعے ان کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک نئی بیماری ہے، ابھی ڈاکٹرز کو، سائنسدانوں کو بھی ٹائم لگ رہا ہے اس کو سمجھنے کے اندر۔ اب اس پروگرام کے اندر جو اب نئی تحقیقیں آئی ہیں، شروع میں جو آئی تھیں وہ کچھ اور تھیں، اب اس وقت جو لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ماسک کا استعمال جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو آخری جو تحقیق آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایون اگر کسی کو کورونا علامات نہیں ہیں، اے سمپٹومیٹک جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر صرف وائرس موجود ہے، اس کو خود محسوس نہیں ہو رہا، لیکن اگر وہ بات کر رہا ہے، بات کھانسنے کی یا چھینکنے کی نہیں ہے، بات صرف بات کرنے کی حد تک ہے، اس کے بھی جو ذرات ہیں جو ہوا میں جا رہے ہیں وہ صحت مند آدمی کو لگ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ماسک جو ہے اس کا استعمال اب سب سے ٹاپ کے اوپر آ گیا ہے۔ تو باقی جو اس میں تو یہ ہے کہ یہ سارے ایس او پیز بنے ہوئے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر علامات ہیں تو اس میں یہی کیا جاتا ہے کہ اس بندے کو سب سے پہلے آئسولیٹ ہونا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ ہسپتال جائے، نہیں، گھر کے اندر ہی اس کا ٹیسٹ لے لیا جاتا ہے، جب تک اس کا رزلٹ نہیں آتا تب تک وہ آئسولیشن میں رہے، اور اس کے لیے بڑا آسان سے ایس او پیز ہیں کہ وہ اپنے کمرے کے اندر محدود ہو جائے، اپنے ڈس انفیکٹنٹ سے جو بھی ہیں کمرے کے اندر رہیں، اس کو وہاں پر کھانا وغیرہ پہنچا دیا جائے، اور بالکل وہ لوگوں سے تعلق نہ رکھے، ایون بات چیت کی حد تک بھی نہیں، خاموشی سے اس کا کھانا رکھ دیا جائے، وہ آئے اور اپنا کھانا لے لے۔ ہاں، اگر اس کا پازیٹیو آ جاتا ہے پھر اس کے اندر تھوڑی سی اور اس کو احتیاطوں کی ضرورت ہے، برتن الگ کر دیں، جی برتن الگ کر دیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ اپنا آکسیجن میٹر اگر کر سکتا ہے کہ اس میں دیکھے آکسیجن، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ پرابلم جو ہے نا وہ سانس کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آکسیجن کی کمی جو ہے نا کافی ساری زیادہ ہوتی۔ میں یہاں ایک اور تحقیق مجھے یاد آ گیا، پچھلے دنوں سائنسدانوں نے ایک تجربہ کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ماسک سے ہمیں بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، ہمیں سانس نہیں آتا، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو برطانیہ میں یا کسی ملک میں انہوں نے یہ پورا ٹیسٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ
بغیر ماسک کے جتنی آکسیجن آپ کے اندر جا رہی ہے، جب آپ ماسک لگا لیتے ہیں تو اس کی اتنی ہی مقدار آپ کے اندر جا رہی ہے. تو یہ صرف ایک ذہنی یا نفسیاتی بات ہے کہ اس کی ذریعے ہماری سانس بند ہو رہی ہے، ہمیں سانس پوری نہیں آ رہی. ماسک سے سانس کے اوپر کوئی اثر نہیں. بلکہ فائدہ ہے کہ جو ذرات شامل ہیں ہوا میں وہ نہیں جاتے. جی ہاں جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ چند احتیاطیں ہیں، لیکن یہ آگے ہے. سب سے اصل کام یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے بچانا ہے کہ اس کے جو ایس او پیز ہیں نا، سوشل ڈسٹینسنگ کے، ماسک کے، اور اس طرح کی جو اپنی امیونٹی یا اپنی قوت مدافع، ان کے اوپر زیادہ زور دینا چاہیے. کیا فروٹ کھائیں، اچھی غذا کھائیں، پروٹینز کھائیں، اور یہ کھٹی میٹھی چیزیں جن سے گلا خراب ہوتا ہے. گلا خراب ہونے اور نزلہ زکام سے بچنے کی احتیاط اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ ہم عام نزلہ زکام کے لیے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، عید الاضحیٰ جو ہے وہ آنے کو ہے، گورنمنٹ بھی ایس او پیز دے رہی ہے، منڈیاں بھی لگ رہی ہیں مویشی. یہ جو لوگ جائیں گے قربانی کے جانور خریدنے کے لیے، ان کے لیے کوئی احتیاط؟ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ آج انہوں نے بہت سخت ایک بیان دیا ہے کہ ان منڈیوں کے علاوہ عام جگہوں پر ہونے، اس میں آپ یہ جرم لکھ دیا گیا کہ جرم ہے. مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ جگہ ایک اگر کوئی جانور کھڑا ہے نا، تو اس کے اوپر وہ 1 انار 100 بیمار والا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر 10 آدمی کھڑے ہوتے ہیں. ایک نے سودا لینا ہوتا ہے، دوسرا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح ہو رہا ہے یہ وہ سارا کچھ. تو اس سے بچنا ہے ہمیں، کیونکہ وہاں پر آدمی کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوتا ہے، وہ وہاں پر ڈسٹینس رکھ کے نہیں کھڑے ہوتے. اور پھر یہ دیکھیں کہ منڈی کا جو رجحان ہے وہ وہاں پر اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اتنے جانور ہوتے ہیں، اس سے 3 گنا یا 4 گنا زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پر. تو اس میں یہ زیادہ، اگر فرض کریں کسی ایک کو ہے تو وہاں وہ آدمی جو گھوم رہا ہے، وہ کوئی بھی آدمی جاتا ہے وہ ایک جگہ کھڑا نہیں ہوتا منڈی کے اندر، وہ گھومتا ہے، ادھر جائے گا اس جانور کو دیکھے گا. تو اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر جراثیم ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنے لوگوں کو وہاں پر لگائے گا. اور وہاں پر ہر کمیونٹی کے لوگ، ہر علاقے کے لوگ آئے ہوتے ہیں، وہ اگر ان کو 8 10 کو 15 20 کو لگا دے، جب وہ اپنی کمیونٹیز کے اندر جائیں گے تو وہاں یہ یعنی اب یہ اس طرح سے ہے کہ یہ جو شاید محمود نے کیا نا کہ ہمیں ذرا ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے. اس کی بالکل مثال ایسے جیسے اسپرنگ ہوتا ہے نا، اگر ہم اس کے اوپر مسلسل پریشر رکھیں گے تو اپنا مقصد حاصل کر لیں گے. تھوڑا سا اپنی آپ گرفت ڈھیلی کریں تو اسپرنگ بیک ٹو اسکوائر 1 وہیں پر آ جائے گا، اور یہ ریباؤنڈ ہوگا. اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ یکدم کورونا کیسز بڑھ جاتے ہیں، جیسے کہ پچھلی عید الفطر پہ ہم نے دیکھا تھا. جی بالکل، بہت اچھا آپ نے عام پبلک کو بتایا. شاہد محمود انصاری صاحب، آپ خاص طور پہ عام پبلک کے لیے، تو انہوں نے آپ عام پبلک کے لیے بتائیے گا عید الاضحیٰ کے دنوں میں جو کہ فضلہ پھینک دیتے ہیں محلے میں اور صفائی کا خیال نہیں کرتے، ان کے حوالے سے آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ آپ جی اس بات سے پہلے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس اجالا پروگرام کے تحت جو ہے ہم کرونا کی جو کمپین ہے، اویئرنیس کی کمپین، اس میں ہم اگلا جو ہمارا سٹیپ ہے جو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو احساس پروگرام کے تحت لوگوں کی مالی امداد کے جو مراکز ہیں اس کے ہم وزٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو مشکلات تو نہیں. اگر مشکلات ہے تو ہم متعلقہ انتظامیہ کو تحریری انداز میں ان کو یہ بتائیں گے کہ یہ لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو ڈیزرونگ تھے، اگر وہ کسی وجہ سے رہ گئے ہیں اس امداد کی سپورٹ سے یا ان کے نام نہیں آ سکے، تو وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ متعلقہ جو ادارے ہیں ان تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کریں کہ یہ لوگ محروم رہ گئے. اب آ گیا عید کے دن قریب ہیں اور صفائی بھی ضروری ہے ہمارے معاشرے کے لیے، کیونکہ اب ماحول صاف ستھرا ہوگا تو ہم بیماری سے بھی بچ سکیں گے. لیکن میں بڑا مطمئن ہوں ملتان کی جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، انہوں نے اچھا ایک پلان دیا ہے کہ ملتان کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، خاص کر کے یہ جو قربانی کے جو لوگ چیزیں باہر پھینک دیتے ہیں، فضلے پھینک دیتے ہیں، اس کو اٹھانے کے لیے انہوں نے ماسٹر پلان وہ انہوں نے ترتیب دی ہے. ہماری ہم جو بطور سول سوسائٹی یا شہری جو سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں، ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم نہ صرف خود اس پر عمل کریں گے بلکہ لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ اپنے گرد ماحول کو صاف ستھرا رکھیں اور خود بھی پاکستان کے پیارے شہر ملتان کو صاف ستھرا رکھیں اور صفائی پسند ہونے کا ثبوت دیں. ڈاکٹر صاحب کوئی میسج آخر میں؟ جی وہی ہے، کے لیے خاص میسج. جی بالکل، احتیاط علاج سے بہتر ہے. ڈاکٹرز نے، انتظامیہ نے اور بہت سارے لوگوں نے بڑی مشکل کے ساتھ اس وبا کو یعنی ابھی پلیٹو پہ لے کے آیا ہے، یعنی بڑھنے سے روک دیا ہے. ہماری ان کاوشوں کو ضائع نہ کریں، احتیاط جاری رکھیں تاکہ اس وبا کا کلا کما ہو سکے. شاہ صاحب کچھ الفاظ آپ؟ میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ لاپرواہی و غفلت کا مظاہرہ نہ کریں.
احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، اور جس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم اس وبا سے نجات پا لیں گے. تھینک یو سو مچ جی سامعین کرام، ہمارے ساتھ مہمان موجود تھے، ان کا بہت شکریہ. پروگرام آپ سن رہے تھے شعور ترقیاتی تنظیم اجالا پروگرام آواز فاؤنڈیشن کے اشتراک سے، اور کورونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی پیغام. سو جی انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان اسرار چودھری کو مس ایف ایم 103 ملتان کے لائیو اسٹوڈیو سے دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ نگہبان.